बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पीडीएम ने हतमी मार्के का टाइम टेबल दे दिया है और ज़ाहिर है ये मार्का एक दिन का तो नहीं है, एक हफ़्ते का तो नहीं है, कुछ दिन चलेगा, महीना 2 महीने भी चल सकता है, क्योंकि उन्होंने 31 तारीख की डेडलाइन दी है जिसमें वो इस्तीफ़े जमा कराएंगे और अगर इस्तीफ़े फाइल करने की नौबत आई तो ज़ाहिर है वो जनवरी में ही आएगी। इसके अलावा जो अहम ऐलानात हुए हैं वो ये है कि एक तो लॉन्ग मार्च होगा, उसका हतमी फ़ैसला हो गया है, उसकी डेट अनाउंस होगी, और दूसरे ये कि पहिया जाम हड़ताल का भी फ़ैसला किया है जो बहुत अहम बात है, और पाकिस्तान बहुत तवील अरसे के बाद एक पहिया जाम हड़ताल देखने जा रहा है। इससे पहले 77 में PNA की उस वक्त जो अपोजिशन का इत्तेहाद था उसने पहिया जाम का ऐलान किया था और वाक़तन पूरे मुल्क में पहिया जाम हुआ था। तीसरा अहम फ़ैसला डिवीज़नल हेड क्वार्टर्स में मुजाहरों का है, जिससे ज़ाहिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फोर्स इंगेज हो जाएगी। तो ये हुकूमत के लिए बहुत टफ हफ्ते हैं, ये जो अपोजिशन की तहरीक की फाइनल के मरहले हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज वज़ीर आज़म के तौर पर कुछ सहाफ़ियों को बुलाया, एडिटर्स को और एंकर पर्सन को और कालम नवीसों को, तो उनसे बातचीत की है। तो उसमें उनका जो अंदाज़ गुफ्तगू था वो एक हारे हुए या मायूस इंसान का लबो लहजा था और उसकी जो डिक्शन थी वो भी काबिल गौर है। सबसे अहम बात उन्होंने ये की कि अपोजिशन जो कुछ कर रही है ये एक साजिश है और इसके पीछे कुछ मुल्क हो सकते हैं। कुछ मुल्कों से क्या मुराद है? ज़ाहिर है भारत तो नहीं हो सकता, इसलिए कि भारत के लिए तो इमरान खान की हुकूमत बहुत बड़ी नेमत बनकर आई है और मोदी को ये क्रेडिट मिला है कि उसने जो कश्मीर 72 साल में कोई भारतीय वज़ीर आज़म नहीं ले सका उसने अपने नाम करा लिया। तो वो इमरान खान के खिलाफ क्यों साजिश करेगा? वो तो चाहेगा कि इमरान खान की हुकूमत मजबूत हो। और फिर कौन सा मुल्क हो सकता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ज़ाहिर उनका इशारा इस तरफ नहीं है। जिन मुल्कों की तरफ इशारा है वो उनका नाम नहीं ले रहे। 77 में भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली थी तो भुट्टो साहब ने जलसा आम में आकर ऐलान किया था कि मेरे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, उन्होंने अमेरिका का नाम लिया था। अगरचे उनका ये दावा जुज़वी तौर पर दुरुस्त था, पूरी तौर पर नहीं, इसलिए कि PNA की तहरीक मुल्की थी, उसके पीछे अमेरिका का हाथ नहीं था, लेकिन अमेरिका का मफाद इसी में था कि वो तहरीक कामयाब हो और भुट्टो से निजात मिले, क्योंकि अमेरिका भुट्टो को पसंद नहीं करता था। तो जुज़वी तौर पर भुट्टो साहब का दावा दुरुस्त था। तो अब ये कौन से मुल्क हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि वो तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, अमारात है, इन मुल्कों की तरफ इशारा है। तो वो इन मुल्कों को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये साजिश में शरीक है। ये ठीक है कि ये मुल्क जो हैं पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत से नाराज़ हैं, सर्द बहरी का शिकार, ताल्लुकात जो है सर्द बहरी का शिकार है। लेकिन अगर हम ये समझे कि ये मुल्क साजिश करेंगे तो ये माजी का रिकॉर्ड इसकी तस्दीक नहीं करता। ये मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी साजिश नहीं करते। हुकूमत को पसंद करना ना पसंद करना और बात है, किसी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश करना और बात है। और करीने क्यास नहीं है कि इन चारों मुल्कों में से कोई भी मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो। ये एक किस्म का खौफ है और एक किस्म की बेचारगी है जिसका ऐलान उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और लबो लहजे की जो लैंग्वेज होती है उसके ज़रिए उन्होंने इजहार किया है कि एक साजिश हो रही है। और दूसरी उसमें जो अहम बात थी वो इतराफ़ शिकस्त था। वो उन्होंने कहा कि ये निज़ाम नहीं चलने दिया जा रहा, लेकिन मैं चला कर दिखाऊँगा। इतराफ़ शिकस्त इसमें यह है कि जो वज़ीर आज़म 2.5 साल के बाद ये ऐलान करे, अपनी आदित मुद्दत गुजारने के बाद ये ऐलान करे कि उससे निज़ाम नहीं चल रहा या उसे निज़ाम चलाने नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ करने का अहल नहीं है, वो निज़ाम के आगे उसने सफ़र डाल दी है। ये कहना कि मैं बाकी मानदा 2.5 साल में ये निज़ाम चला लूँगा, तो ये एक ऐसा दावा है जो हर नाकाम आदमी कर सकता है कि मुझे एक मौका और दें तो मैं ये काम करके दिखाऊँगा। तो ये उनका जो लबो लहजा था वो मुझे नज़र आया कि उनको ख़तरात का एहसास है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन अगर इस्तीफ़े दे देगी तो मैं इलेक्शन करा दूँगा। ज़ाहिर है ये एक रस्मी ऐलान है, अपोजिशन ने इस्तीफ़े दे दिए अगर, तो वहाँ फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते, फिर इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। और सिर्फ बहरान इस्तीफ़ों का नहीं है, लॉन्ग मार्च होगा, हड़ताल होगी, डिवीज़नल हेड क्वार्टर पर मुजाहरे होंगे, पिकटिंग्स होंगी, एजिटेशन की जो शक्ल है वो अभी उसने वाज़ेह होना है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं है, बल्कि ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन करा दें। और इसमें अहम बात देखने वाली ये है कि अपोजिशन अगर इस्तीफ़े देती है तो गिनती नहीं की जाएगी कि इतनी सीटें खाली हो गई हैं। जो मामला मैटर करेगा वो ये है कि अपोजिशन पार्टियां कौमी असम्बली में मौजूद नहीं हैं। फ़र्ज़ कीजिए अपोजिशन के पास सिर्फ 30% सीटें हों, सिर्फ 30%,
70% سیٹیں گورنمنٹ کی ہوں اور اپوزیشن بائیکاٹ کر دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب صرف 30% سیٹیں خالی ہے 70% پورا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ایوان میں اپوزیشن موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا یہ خیال ہے، کوئی کسی تجزیہ نگار کا، کہ اپوزیشن پارٹیوں کے کچھ لوگ استعفے نہیں دیں گے، اس طرح خالی ہونے والی سیٹوں کی گنتی بہت کم ہو جائے گی، تو ظاہر ہے یہ ایک وزن والی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر دہراتا ہوں کہ اپوزیشن کا ایوان میں نہ ہونا اور بات ہے، اور سیٹوں کی گنتی، اس بات کی گنتی کہ کتنی سیٹیں کم ہوئی ہیں اور بات ہے۔ وزیر اعظم کا لہجہ ہی نہیں بلکہ جو پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں وہ دو طرح سے ہو رہے ہیں۔ ایک تو خود حکومت کر رہی ہے اور وہ اپوزیشن نے آج صاف کہہ دیا ہے کہ اس حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ایک رابطہ مقتدر حلقوں کی طرف سے ہوا ہے جس میں پھر انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ چہرہ بدل دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو جتنے آدمی چاہیے وہ بھی پورے کر دیں گے۔ تو اپوزیشن نے یہ پیشکش بھی مسترد کر دیا ہے دو وجہ کی بنیاد پر۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پپٹ ہٹا کر دوسرا پپٹ لے آئیں گے۔ ہماری اصولی جو لڑائی ہے وہ اس بات پر ہے کہ پپٹ گورنمنٹ ہونی ہی نہیں چاہیے، یہ الیکشن چوری شدہ تھے، الیکشن نئے سرے سے ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بندے آپ کو پورے کر دیں گے، یعنی اگر اپوزیشن کے پاس بندے کم ہیں تو 6-7 بندے ہم آپ کو دلا دیں گے، تو پھر تو یہ وہی بات ہے کہ جس مداخلت کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں تو وہی مداخلت، اسی مداخلت کے ہم حامی ہو جائیں، یعنی آپ کی بھی ساکھیاں لے کر عدم اعتماد کو پورا کریں۔ تو چنانچہ یہ پیشکش مسترد کر دی گئی ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جیسا کہ آج ریاض صادق نے بھی کہا ہے کہ حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، حکومت سے کوئی بات نہیں ہوگی، بات ان سے ہوگی جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا اشارہ واضح طور پر اداروں کی طرف تھا۔ تو ایک تضاد بنتا ہے بظاہر، وہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت اپوزیشن کہتی ہے کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری طرف وہ کہتی ہے کہ ہم اداروں سے بات کریں گے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ اپوزیشن کا اعتراض یہ ہے کہ ادارے اپنی مرضی کی حکومت نہ لائیں، اور لیکن چونکہ اداروں نے اپنی مرضی کی حکومت لا کر بٹھا دی ہے لہٰذا ادارے اسے اٹھا لیں۔ تو چنانچہ یہ اصولی موقف کی ایک قسم کی تصدیق ہے کہ جناب یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح حکومت کو انسٹال کریں، جو انسٹال آپ نے حکومت کی ہے غیر آئینی غیر قانونی، اس کو واپس لے لیں۔ تو یہ تو اصولی موقف سے انحراف نہیں ہے بلکہ اصولی موقف پر اصرار ہے۔ ناظرین، جلسہ تو 13 دسمبر کو ہونا ہے، لیکن 2 دن پہلے مریم نواز نے شمالی لاہور میں ریلی نکالی ہے، مختلف مقامات پر وہ گئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز کراؤڈ پلر ہیں اور کرزمیٹک ہیں، اور لوگ ان کی تقریر سننے آتے ہیں اور ان کا نام سن کر وہ گھروں سے نکل آتے ہیں۔ یہ ایک بڑے لیڈر میں یہ ایسی بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو پرسوں کی ریلی تھی یہ تھوڑی سی حیران کن تھی، اور اس نے کچھ لوگوں کو چکایا ہے اور کچھ ہمیں جو ہیں وہ سکڑی ہیں، اس لیے کہ کسی خاص اعلان، کسی پبلسٹی اور کسی انتظامات کے بغیر مریم نے جلوس نکالا ہے، اور لوگ ہر جگہ، وہ 6-7 مقامات پر گئی ہیں اور ہر جگہ بہت بڑی تعداد لوگ کی موجود تھی، یعنی عملاً یہ وہ پورا روٹ جو تھا وہ ایک جلسہ کا بنا ہوا تھا۔ تو یہ بات اگر اپوزیشن کے لیے یا مسلم لیگ نون کے لیے خوش آئند ہے تو یہ تشویشناک بھی ہے، کیونکہ مریم نواز کی جان لینے کی ایک کوشش کی جا چکی ہے۔ جب وہ نیب کے دفتر گئی تھی تو ان کو کار پر کسی سنائپر نے، کسی ماہر شوٹر نے گولی چلائی تھی، بلٹ پروف شیشہ ہونے کی وجہ سے چھچل کر نکل گئی۔ ہو سکتا ہے مقصد جان لینا نہ ہو بلکہ وارن کرنا ہو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہماری آپ گرفت میں ہے۔ تو اس واقعے کے علاوہ جو نئی اطلاعات خود مریم شیئر کر رہی ہیں اپنی پارٹی میں یا اخبار نویسوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ انہیں رستے سے ہٹانے کی کوئی نہ کوئی سازش کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے۔ تو جو بھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قدرت کو کیا منظور ہے، کیا نہیں ہو، کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ پرسوں کی ریلی میں مریم نے جس طرح جلوسوں کی قیادت کی ہے وہ غیر محتاط طرز عمل تھا۔ تو سیکورٹی کا انتظام صرف مریم صاحبہ کو نہیں بلکہ اپوزیشن کے ہر لیڈر کو، مولانا فضل الرحمان کو، جو سب سے زیادہ خطرہ بنے ہوئے ہیں حکومت کے لیے، اور حکومت کو اگر مریم کے بعد کسی کا چہرہ سخت ناپسند ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے، تو ان کو بھی اور اپوزیشن کے دوسرے لیڈروں کو بھی اپنی سیکورٹی کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے جوش و جذبے کے سامنے خود بھی اس جوش و جذبے کا غیر محتاط حصہ بن جائیں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جو انارکی پیدا ہوگی، جو اس کا فال آؤٹ ہوگا، اس کا نقصان سارے ملک کو ہوگا، سارے عوام کو ہوگا۔ چنانچہ اپوزیشن کو اور مریم نواز صاحبہ کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان سب لیڈروں کو چاہیے کہ وہ اپنی سیکورٹی کا انتظام کریں۔ اس طرح بے جھجک آنے کی جو ایک پالیسی ان لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیکورٹی محافظ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ بلٹ پروف شیشے میں نہیں ہیں، تو ظاہر ہے اگر کسی سنائپر نے حملہ کر دیا تو وہ سیکورٹی محافظ بھی جائیں گے، تو وہ تو دیوار نہیں بن سکتے۔ اس طرح دیوار بنانے کے لیے آپ کو وہ مکینیکل
ذرائع اختیار کرنے پڑیں گے جو ایسے موقع پر اس طرح کے لیڈر جو ٹارگٹ ہو وہ اختیار کیا کرتے ہیں۔ مریم نواز نشانہ ہو سکتی ہیں، اس کی ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ جب نواز شریف کے خلاف ملک حالت جنگ میں تھا، جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ ملک حالت جنگ میں تھا اس لیے اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے، تو اس وقت ان کو نااہل قرار دیا جا چکا تھا اور الیکشن کی فضا بن رہی تھی۔ تو ایک میٹنگ ہوئی، اس میں کچھ صحافیوں کو بلایا گیا اور اس طرح کا خلاصہ تھا کہ جناب ہم نواز شریف کو واپس تو نہیں آنے دیں گے، اتنا بڑا جو ایڈونچر کیا گیا ہے وہ اس لیے تھوڑی کیا گیا کہ نواز شریف پھر سے آ جائیں۔ تو ایک صحافی نے بڑی تشویش، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلائے گئے صحافی بیشتر محب وطن مانے گئے تھے اور انہی کو بلایا گیا تھا۔ تو ایک محب وطن صحافی نے کہا کہ جناب نواز شریف اگر الیکشن ہوتے ہیں تو نواز شریف پھر آ جائے گا، کیا بنے گا؟ تو انہیں یقین دلایا گیا کہ فول پروف بندوبست ہے اور واپس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، جو کچھ مرضی کر لیں، یہ جلسے جلوس کر لیں، ہم ان کو واپس آنے نہیں دیں گے۔ اور اسی میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف بہت خطرناک آدمی ہے اور جتنا ہم نواز شریف سے خائف ہیں اس سے زیادہ ہمیں مریم سے ڈر لگتا ہے۔ بڑی نیچرل سی بات ہے کہ ظاہر ہے مریم فیوچر کے لیڈر ہیں، نواز شریف تو ظاہر ہے ان کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ اگر ان پر سے پابندیاں اٹھ بھی جائیں، ان کی نااہلی ختم بھی ہو جائے، وہ تب بھی وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں آئیں گے، تو خطرناک جو ہے اصل خطرہ تو مریم سے ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے بھی یہ اگر یہ داستان کہانی جو خود اخبار نویسوں نے پھر بعد میں ایک دوسرے کو بتائی، اگر یہ صحیح ہے، اس میں کچھ بھی صداقت ہے، تو ان لوگوں کو، ان قیادت کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، ملک کے جو حالات ہیں وہ اس میں بے شمار فیکٹر ہیں، اقتصادی بحران ہے، چیزوں کی مہنگائی ہے، غریب آدمی جو ہے وہ بددعائیں دے رہا ہے، وہ روٹی نہیں کھا سک رہا، اپنے بچوں کو کچھ نہیں لے کر دے سک رہا، اور یعنی ایک محرومیوں کی ایک چادر ہے جو ملک پر مسلط کر دی گئی ہے۔ لیکن ایک بات، مڈل کلاس کا خاتمہ، اس بارے میں نے اپنے پچھلے 2-3 ویڈیوز میں یہ بات کہی تھی، اور 2014 کے زمانے میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ عمران خان کو جو لانے کی سازش یا منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اس کے جو اہداف ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مڈل کلاس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مڈل کلاس سے کیا دشمنی ہے؟ بذات خود مڈل کلاس سے کوئی دشمنی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اصل وجہ صرف یہ ہے کہ جب کسی ملک میں اشرافیہ برسر اقتدار آتی، یعنی ویسے تو وہ بااثر ہوتی ہیں، مقتدر ہوتی ہیں، لیکن جب وہ حکومت اس کے مکمل طور پر اس کے پاس آئے تو اسے مڈل کلاس کھٹکتی ہے، کیونکہ یہی وہ طبقہ ہے جو سڑکوں پر آتا ہے، جو جلوس نکالتا ہے، جو نعرے لگاتا ہے، جو عوام میں تقریریں کرتا ہے، جو آمریت اور فاشزم کے خلاف اور حقوق کے استحصال کے خلاف اور حقوق کی جدوجہد کے لیے ایجوکیٹ کرتا ہے، وہ یہ مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے۔ جو انتہائی غریب کلاس ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتی، اور جو اپر کلاس ہے اسے تو اپنی رنگ رلیوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ مڈل کلاس جو ہے یہ راستے کا بہت بڑا کانٹا ہے، اس کو ہٹایا جانا ان کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ تو آپ اتفاق دیکھیں، جب ایوب خان برسر اقتدار آیا، اس نے ملک پر قبضہ کیا تو اس نے مڈل کلاس پر ہاتھ ڈالا۔ ملک عوام کی اکثریت غریب ہوتی گئی اور کچھ گھرانے، کچھ پرسنٹ طبقہ جو تھا وہ مالدار ہوتا گیا۔ مشہور تو یہ ہے کہ 22 گھرانے ایوب خان کے زمانے میں پھلے پھولے، لیکن 22 گھرانے تو وہ تھے جو بالکل ٹاپ پر تھے۔ ان کے نیچے بھی ایک طبقہ تھا، بڑی ایک کلاس تھی، کراچی، لاہور، خاص طور پر ان 2 شہروں میں، جس نے تسلط کیا اور بڑی کالونیاں بنی ابتدائی، اور گویا کہ یہ مراعات یافتہ آبادی کو تقویت دینے کا ایک ابتدائی مرحلہ تھا جو ایوب خان کے دور میں شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مشرف نے کیا کیا۔ مشرف نے بھی یہی کام کیا، مڈل کلاس کو ختم کیا، کمزور کیا، اور اپر کلاس کو پھیلایا اور غریب طبقے کو پھیلایا۔ تو اب حسن اتفاق دیکھیے کہ عمران خان تیسرے نمبر پر ہیں اور وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں 2-3 اعداد و شمار ہے وہ رکھتا ہوں کہ 2016 میں پاکستان میں مڈل کلاس کی پرسنٹیج تھی 12%۔ اگلے سال یہ پرسنٹیج بڑھ کر 13% ہو گئی، یعنی 1% کا اضافہ ہو گیا۔ 2018 میں اس میں مزید اضافہ ہوا اور یہ اس کی پرسنٹیج ہو گئی 16%، جو کہ ایک ریکارڈ تھی۔ یعنی یہ اگر آپ دیکھیں نا بھارت میں، تو وہاں مڈل کلاس کی جو پرسنٹیج ہے وہ 30% ہے، یعنی 30% آبادی مڈل کلاس ہے جو کنزیومرزم کے لیے کی جان ہے، اور وہ مارکیٹوں سے اشیاء صرف کی خریداری کرنے میں ان کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ 2018 میں 16% تھی تو اگلے 5-6 برس میں یہ 20%، 25% تو ہوئی جانی تھی، اگرچہ بھارت کے مقابلے میں نہ آتے، لیکن پھر عمران خان کی حکومت آ گئی۔ تو ایک ہی سال میں عمران خان کی کامیابی دیکھیے کہ اس نے 16% مڈل کلاس کو کم کر کے
5.6% پر کر دیا، یعنی تقریباً 2/3 کا خاتمہ کر دیا اور 1/3 رہ گئی۔ اور یہ 2019 کی بات ہے، اب 2020 کے اعداد و شمار آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مڈل کلاس جو ہے وہ 5% سے بھی کم رہ گئی ہے، شاید 4% رہ گئی ہے۔ میرے خیال میں اگر 6 مہینے اور نکل گئے تو یہ 4% بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ مڈل کلاس وہ ہوتی ہے جس کے پاس قوت خرید ہوتی ہے کسی نہ کسی سطح پر، وہ قوت خرید ختم ہو رہی ہے۔ مہنگائی کی جو صورت حال ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ مڈل کلاس پیاز ٹماٹر خریدنے سے بھی گیا، انڈے اور گوشت بھی اس کی پہنچ میں نہیں رہے، دالیں بھی اس کی پہنچ میں نہیں رہی، گوشت تو کب کا نکل گیا، کپڑے وہ نہیں خرید سکتا، بچوں کے لیے کھلونے وہ نہیں خرید سکتا، دوائیں وہ نہیں خرید سکتا، تو مڈل کلاس کا عملاً خاتمہ ہے۔ تو یہ کام ہے جسے کرنے کے لیے عمران خان کو لایا گیا تھا، اور وہ کام کافی حد تک پورا ہو چکا ہے۔ لیکن مسئلے بیچ میں کچھ اور پیدا ہو گئے، لوگوں نے جو باتیں کرنی شروع کر دی ہیں، تو اس وجہ سے بالائی حلقوں میں پریشانی ہے، اضطراب ہے، اور وہ اپوزیشن سے رابطے کر رہے ہیں۔ تو آخر میں ایاز صادق کا فقرہ پھر دہراتا ہوں، اور مولانا فضل الرحمان کا۔ مولانا نے تو یہ صاف کہا کہ حکومت سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، جو بھی دعوت دی جائے گی وہ مسترد کر دی جائے گی۔ اور ایاز صادق نے کہا ہے کہ بات چیت ان سے ہوگی جو اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ 31 تاریخ کے بعد دروازہ کھلتا ہے، یا جنوری کے وسط میں دروازہ کھلتا ہے، یا لانگ مارچ کی نوبت آتی ہے، یا پہیہ جام ہڑتال کے بعد یہ دروازہ تو کھلنا ہے۔ ناظرین، یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔